Urdu professor. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा व तालिबात, आज का हमारा लेक्चर उर्दू 11वीं जमात, नया सिलेबस, पहला सबक अखलाक नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौलाना शिबली नौमानी रहमतुल्लाह अलैह इसके मुसन्निफ हैं। हालात ज़िंदगी, शिबली नौमानी 1875 में पैदा हुए और 1914 में आपकी वफ़ात हुई। वो एक पुरवकार इल्मी शख्सियत के मालिक थे और अपने अहद में एक आलिम दीन, शायर, फिलासफर, मुअर्रिख, मुअल्लिम, मुकर्रिर, मुस्लिह, नक्काद और माहिर लिसानियात के तौर पर जाने जाते थे। उन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की थी, जिसमें उनकी शख्सी खूबियों को खूब जिला बख्शी। उन्हें उर्दू के अलावा फारसी और अरबी ज़ुबानों पर उबूर हासिल था और अंग्रेज़ी भी जानते थे। वो बैक वक्त अलीगढ़ और नदवा की दो इल्मी, इस्लाही और मज़हबी तहरीकों का हिस्सा थे। वो अंग्रेज़ी ज़ुबान सीखने और साइंसी उलूम तक रसाई हासिल करने के हामी थे। इल्मी और अदबी खिदमत, मौलाना शिबली नौमानी की शख्सियत हमा जहत थी। शिबली नौमानी के कलम से कई सवाने उमरियाँ कलमबंद हुई। उन्होंने दारुल मुसन्निफीन के नाम से एक इदारा कायम किया, जिसमें इस्लामी सोच के हामिल मुसन्निफीन की हौसला अफजाई की जाती थी। 1883 में उन्होंने शिबली कौमी कॉलेज के नाम से एक और इदारा भी कायम किया। शिबली ही की कोशिशों का नतीजा है कि आज सीरत के मैदान में हमारे पास मुख्तलिफ लोगों की किताबें रहनुमाई के लिए मौजूद हैं। शिबली अपनी जिंदगी में तो सीरत का काम सिर्फ 2 जिल्दों तक ही लिख पाए थे, जिसे बाद में उनके होनहार शागिर्द सैयद सलमान नदवी ने मुकम्मल किया। तारीख उन्हें अजीम सीरत निगार की हैसियत से याद रखेगी। तसनीफ, आपकी तसनीफ में सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा सीरत नुअमान अल फारूक, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर, अल मामून अब्बासी खलीफा मामून रशीद पर, अल गज़ाली इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह पर, इमाम इब्न तैमिया और औरंगज़ेब आलमगीर लिखकर सीरत और सवानेह को उर्दू जुबान में मुतारफ कराया। फारसी शायरी की तारीख पर शेरुल आजम, मजहबी हवाले से मुसलमानों की रहनुमाई के लिए इल्मुल कलाम और एक सफरनामा रोमो मिस्र शाम लिखा। पहला सबक यहां से शुरू होता है। इस सबक में मरकजी ख्याल इस सबक का अल्लामा शिबली नौमानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस सबक में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी के चंद नुमाया छोटे छोटे वाक़यात अखलाक और आदाब के हवाले से बयान किए हैं, जिनमें हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत हिंद इब्ने अबी हाला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वगैरह, ये वो सहाबा और सहाबियात हैं जो मुद्दतों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहे थे। इन सब का मुत्तफ़िक़न बयान है, इत्तिफ़ाक़िया तौर पर सब का बयान है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नरम मिजाज, खुश अखलाक और नेक सीरत थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा हंसता था, वक़ार और मतानत से गुफ्तगू फरमाते थे, किसी की खातिर शिकनी नहीं करते थे। मामूल ये था कि किसी से मिलने के वक्त हमेशा पहले खुद सलाम व मुसाफा फरमाते। कोई शख्स झुककर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान में कुछ बात कहता तो उस वक्त तक उसकी तरफ से रुख न फेरते जब तक वो खुद मुंह न हटा ले। मुसाफा में भी यही मामूल था, यानी किसी से हाथ मिलाते तो जब तक वो खुद न छोड़े उसका हाथ न छोड़ते। मजलिस में बैठते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानू यानी घुटने तय करके बैठना, अत्तहियात की शक्ल में, तशहुद की शक्ल में। तो इस तरह जानू यानी घुटने कभी हम नशीनों से आगे निकले हुए न होते थे। अक्सर नौकर चाकर, लौंडी, गुलाम खिदमत अक़दस में पानी लेकर आते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें हाथ डालें ताकि मुतबर्रक हो जाए। जाड़ों का दिन यानी सर्दियों का दिन और सुबह का वक्त होता, ताहम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी इनकार न फरमाते। एक दफा नजाशी के हाथ से एक सिफारिश आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको अपने यहाँ मेहमान रखा
اور خود بنفس نفیس مہمانداری کے تمام کام سر انجام دیے. صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کی کہ ہم یہ خدمت انجام دیں گے. ارشاد ہوا کہ ان لوگوں نے میرے دوستوں کی خدمت گزاری کی ہے، اس لیے میں خود ان کی خدمت گزاری کرنا چاہتا ہوں. حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اصحاب بدر میں سے تھے، ان کی بینائی میں فرق آ گیا تھا، یعنی ان کی نظر کمزور ہو گئی تھی، کم ہو گئی تھی. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی خدمت میں آ کر درخواست کی کہ میں اپنے محلہ کی مسجد میں نماز پڑھاتا ہوں، لیکن جب بارش ہو جاتی ہے تو مسجد تک جانا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف لا کر نماز پڑھ لیتے تو میں اسی جگہ کو سجدہ گاہ بنا لیتا. دوسرے دن صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر ان کے گھر گئے اور دروازہ پر ٹھہر کر اذن مانگا، یعنی اجازت مانگی، اندر داخل ہونے کی اجازت مانگی، اذن مانگا. اندر سے جواب آیا تو آپ گھر میں تشریف لے گئے اور اجازت ملی، اندر سے آواز آئی اور اجازت ملی. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے گئے اور دریافت فرمایا، پوچھا کہ کہاں نماز پڑھوں. جگہ بتا دی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہہ کر 2 رکعت نماز ادا کی. نماز کے بعد لوگوں نے کھانے کے لیے اصرار کیا. محلہ کے تمام لوگ کھانے میں شریک ہوئے. ابتدائی ہجرت میں خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اور تمام مہاجرین انصار کے گھر میں مہمان رہے تھے. 10 آدمیوں کی ایک جماعت ایک گھر میں مہمان اتار دی گئی تھی. یعنی جو مدینہ مہاجر مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آنے والے صحابہ کرام جب مدینہ تشریف لائے تو مدینہ میں جو مسلمان تھے اور انہوں نے مہاجرین کی میزبانی کی اور 10 لوگوں کی 10 آدمیوں پر ایک جماعت بنائی گئی اور ایک گھر میں 10 آدمیوں کو ٹھہرایا گیا، مہمان کے طور پر ٹھہرایا گیا. اور مقداد ابن الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس جماعت میں تھا جس میں خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم شامل تھے. گھر میں چند بکریاں تھیں جن کے دودھ پر گزارا تھا. دودھ دھو چکتا تو سب لوگ اپنے اپنے حصہ کا پی لیتے، دودھ پی لیتے اپنے حصے کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیالہ میں چھوڑ دیتے. ایک شب کا واقعہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری میں تاخیر ہو گئی، دیر ہو گئی. لوگ دودھ پی کر سو رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر دیکھا تو پیالہ خالی پایا، یعنی پیالہ خالی تھا، پیالے میں دودھ ختم تھا. تو خاموش ہو رہے. پھر فرمایا، خدایا جو آج کھلا دے اس کو تو بھی کھلا دینا. حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھری لے کر کھڑے ہوئے اور بکری ذبح کر کے گوشت پکائیں. چھری لے کر کھڑے ہوئے کہ میں اپنی بکری ذبح کر کے تو اس کا گوشت بناتا ہوں، پھر پکاتا ہوں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کھلاؤں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا اور بکری دوبارہ دھو کر، یعنی بکری کا دوبارہ دودھ نکالا. پہلے بھی نکال چکے تھے. جو کچھ نکلا، یعنی جتنا بھی دودھ نکلا، آدھا گھونٹ 1 گھونٹ، تو اسی کو پی کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے اور کسی کو اس فعل پر ملامت نہ کی. ابو شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انصاری تھے. ان کا غلام بازار میں گوشت کی دکان رکھتا تھا، یعنی اس کی دکان تھی غلام کی گوشت کی. ایک دن وہ خدمت اقدس میں آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے حلقہ میں تشریف فرما تھے اور چہرے سے بھوک کا اثر پیدا تھا. بھوک کے اثرات چہرے سے عیاں تھے، ظاہر ہو رہے تھے کہ بہت زیادہ شدت کی بھوک ہے. ابو شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر غلام سے کہا کہ 5 آدمیوں کا کھانا تیار کرو. کھانا تیار ہو چکا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ قدم رنجا فرمائیں، آپ تشریف لائیں صحابہ کے ساتھ. بما صحابہ کرام کل 5 آدمی تھے. صحابہ کرام ملا کر کل 5 آدمی تھے. راہ میں ایک اور شخص ساتھ ہو لیا، یعنی ایک شخص اور 5 لوگوں کے ساتھ شامل ہو گیا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، یہ شخص بے کہے ساتھ ہو لیا ہے، تم اجازت دو تو یہ بھی ساتھ آئے. یعنی اجازت مانگی. یہاں پر ہمیں مہمان نوازی کا، اور اگر کوئی دعوت ہماری کرتا ہے تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہمیں ایک سبق دیا جا رہا ہے، اخلاق سکھایا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ جب کوئی تمہاری دعوت کرے، انوائٹ کرے، تو تم
اگر تمہیں دعوت دی ہے تو صرف تم ہی جا سکتے ہو اور اپنے ساتھ اپنے کسی دوست کو لے کر نہیں جا سکتے, یا 2-3 اور لوگوں کو ساتھ اپنے شامل کر کے وہاں پر میزبان کے پاس نہیں لے کر جا سکتے. ہاں دعوت ہے کہ اس میزبان سے آپ اجازت طلب نہ کر لو, اگر وہ اجازت دیتا ہے تو پھر آپ اپنے ساتھ اس کو لے جا سکتے ہو, ورنہ اور پھر کہتے تم اجازت دو تو یہ بھی ساتھ آئے ورنہ رخصت کر دیا جائے. انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہ اس کو بھی ساتھ لائیں. انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی ساتھ لائیں. اور عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے. ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کے درہ میں اونٹ پر سوار جا رہے تھے, یہ بھی ساتھ تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ آؤ سوار ہو لو, یعنی اب آپ سوار ہو جاؤ. انہوں نے اس کو گستاخی سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیادہ بنا کر خود سوار ہو جاؤں, کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدل کر دوں اور وہ اونٹ سے نیچے اتریں اور پیدل سفر کریں اور میں اونٹ کے اوپر سوار ہو جاؤں, یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں گستاخی ہوگی. تو پھر کہا کہ یہ اس کے بعد اتر پڑے اور خود پیادہ بنا کر خود سوار ہوں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ کہا کہ اب انکار کرنا امتثال امر کے خلاف تھا. یعنی ایک دفعہ کہا تو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ قبول نہ کیا, اور پھر دوسری دفعہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ آپ اونٹ سے نیچے اتریں, اونٹ پر سوار ہو جائیں, اور خود نیچے اتر گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ امتثال امر کے خلاف تھا. امتثال امر کا مطلب یہ ہے کہ امر کی مثال, امر کہتے ہیں حکم کو, کہتے ہیں ادب, یہ ایک اصول ہے, ضابطہ ہے کہ عربی میں کہ الامر فوق الادب, الامر فوق الادب, کہ حکم جو ہے نا بڑے کا حکم وہ ادب سے اوپر ہوتا ہے, بالا ہوتا ہے, اس کا درجہ حکم کا درجہ زیادہ ہے ادب سے. اگر کوئی بڑا آپ کو کوئی بھی حکم دیتا ہے تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ اس کے حکم پر عمل کریں, اور یہی اعلیٰ ہے, افضل ہے, اولا ہے. ٹھیک ہے, چہ جائے کہ آپ اس میں رہیں کہ نہیں میں سوار نہیں ہوتا, آپ کی گستاخی ہے, یہ فلاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آرڈر کر دیا, حکم کر دیا ہے, تو یہاں پر الامر فوق الادب کے حکم میں آتا ہے, اس مد میں آتا ہے. تو لہذا اب اس صحابی کو اونٹ پر سوار ہونا پڑا اور ہو لیے, پھر سوار ہوئے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اتر پڑے اور یہ سوار ہو لیے. پھر غزوہ حنین سے واپس آ رہے تھے کہ راہ میں نماز کا وقت آ گیا, حسب دستور ٹھہر گئے, مؤذن نے اذان دی. ابو محذورہ جو اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے, چند دوستوں کے ساتھ گشت لگا رہے تھے, گھوم پھر رہے تھے گلیوں میں, تو اذان سن کر سب نے چلا کر استہزاء یعنی مذاق کے طور پر اذان کی نقل اتارنی شروع کی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بلوا کر ایک ایک سے اذان کہلوائی. ابو معذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش لحن تھے, یعنی ابو معذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بہت پیاری تھی, ان کا لہجہ لحن جو ہے بہت خوبصورت تھا, خوش لحن تھے. ان کی آواز پسند آئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی آواز پسند آئی. سامنے بٹھا کر سر پر ہاتھ پھیرا اور برکت کے لیے دعا کی. پھر ان کو اذان سکھلا کر ارشاد فرمایا کہ جاؤ اسی طرح حرم میں اذان دیا کرنا, جاؤ اسی طرح حرم میں یعنی بیت اللہ میں اذان دیا کرنا. اب دیکھیں بچے تھے, استہزاء کر رہے تھے, مذاق اڑا رہے تھے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹا نہیں, اپنے پاس بلا کر ان کو باقاعدہ ان ایک کو کہا کہ اب اذان سنائیں, اذان آپ سنائیں, باری باری اذان سنائیں. تو حضرت ابو معذورہ جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے اور ان کا لہجہ بہت خوبصورت تھا, آواز ان کی بہت پیاری تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آئی اور ان کو باقاعدہ اذان سکھلائی گئی. اور پھر آپ نے ان کو یہ حکم دیا کہ آپ کہاں بیت اللہ میں حرم میں جا کر اذان دیا کرو. تو یہ ایمان لے رہے تھے. غزوہ حنین سے واپسی پر کا یہ واقعہ رونما ہوا. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ بچپن میں انصار کے نخلستان میں چلا جاتا اور ڈھیلوں سے مار کر کھجوریں اتارتا, وٹے مار کے یعنی ڈھیلے مار کے مٹی کے وہ کیا کرتا, کھجوریں اتارتا. لوگ مجھ کو خدمت اقدس میں لے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ڈھیلے کیوں چلاتے ہو, ڈھیلے کیوں مارتے ہو کھجوروں کو؟ میں نے کہا کھجوروں کے لیے یعنی کھجوریں اتارنے کے لیے. ارشاد فرمایا کہ زمین پر ٹپکی ہوئی کھجوریں کھا لیا کرو, یعنی زمین پر جو خود بخود ہے کھجوریں درخت سے گر جاتی ہیں وہ کھا لیا کرو, ڈھیلے نہ مارو. یہ کہہ کر میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور دعا دی. پھر عباد بن شرچیل مدینہ میں ایک صاحب تھے. ایک دفعہ قحط پڑا اور بھوک کی حالت میں ایک باغ میں گھس گئے اور خوشے توڑ کر کچھ کھائے, کچھ دامن میں رکھ لیے. خوشے گچھے اٹھ کے
کچھ کھا لیے اور کچھ اپنی جھولی میں محفوظ کر لیے، رکھ لیے۔ باغ کے مالک کو معلوم ہوا تو اس نے آ کر ان کو مارا اور کپڑے اتوا لیے۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر آئے۔ مدعا علیہ بھی ساتھ تھا، مدعا علیہ بھی ساتھ تھا، جس پر دعویٰ کیا گیا تھا وہ بھی ساتھ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا جس کہ یہ جاہل تھا، اس کو تعلیم دینی تھی، یہ بھوکا تھا، اس کو کھانا کھلانا تھا، یہ کہہ کر کپڑے واپس دلوائے اور 60 سا غلہ اپنے پاس سے عنایت کیا، یعنی اناج گندم وغیرہ اناج یا کھجوریں 60 سا ایک پیمانہ اسکیل، جس طرح بالٹی سمجھ لیں یا ڈبہ سمجھ لیں، جس طرح 5 کلو والا ڈبہ ہوتا ہے، تو اس طرح سا ایک اس وقت غلہ ناپنے کا اسکیل تھا۔ تو کسی شخص کی کوئی بات ناپسند آتی تو اکثر اس کے سامنے اس کا تذکرہ نہ فرماتے۔ ایک دفعہ ایک صاحب عرب کے دستور کے مطابق زعفران لگا کر خدمت میں حاضر ہوئے، زعفران لگا کر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہ فرمایا۔ جب وہ اٹھ کر چلے گئے تو لوگوں سے کہا کہ ان سے کہہ دینا کہ یہ رنگ دھو ڈالیں، کہ یہ رنگ دھو ڈالیں۔ ایک دفعہ ایک شخص نے باریابی کی اجازت چاہی، باریابی کی اجازت چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا آنے دو۔ باریابی کی اجازت چاہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش ہونے کی اجازت مانگی کہ میں آپ کے پاس آ سکتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا آنے دیں، اس کو آنے دیں، آنے دو۔ وہ اپنے قبیلہ کا اچھا آدمی نہیں ہے، وہ اپنے قبیلہ کا اچھا آدمی نہیں ہے، لیکن جب وہ خدمت مبارک میں حاضر ہوا تو نہایت نرمی کے ساتھ اس سے گفتگو فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس پر تعجب ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کے نزدیک سب سے برا وہ شخص ہے جس کی بد زبانی کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں، لوگ اسے ملنا جلنا چھوڑ دیں۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مدینہ میں ایک یہودی رہتا تھا جس سے میں قرض لیا کرتا تھا۔ ایک سال اتفاق سے کھجوریں نہیں پھلیں، یعنی کھجوروں کو پھل نہیں لگا اور قرضہ ادا نہ ہو سکا۔ اس سے پورا سال گزر گیا اور بہار آئی تو یہودی نے تقاضا شروع کیا اب کہ بھی پھل کم آئے، میں نے آئندہ فصل کی مہلت مانگی، اس نے انکار کیا۔ آئندہ فصل کی مہلت مانگی، آنے والی فصل پر میں آپ کو پیمنٹ کر دوں گا، پیسے قرض اتار دوں گا۔ تو میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر تمام واقعات بیان کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ خود یہودی کے گھر تشریف لے گئے اور سمجھایا کہ مہلت دے دو۔ اس نے کہا ابو القاسم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کنیت ابو القاسم، میں کبھی مہلت نہیں دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نخلستان میں تشریف لے گئے، یعنی کھجوروں کے باغ میں تشریف لے گئے اور ایک چکر لگا کر پھر یہودی کے پاس آئے اور اس نے گفتگو کی، لیکن وہ کسی طرح راضی نہ ہوا۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ چبوترا پر جو مستقف تھا فرش بچھا دو، چبوترا پر فرش بچھا دو، یعنی چٹائی بچھا دو، قالین بچھا دو، چٹائی بچھا دو، اس پر آرام فرمایا اور سو گئے۔ اور سو کر اٹھے تو پھر یہودی سے خواہش ظاہر کی کہ مہلت دے دے۔ اس شقی نے سخت دل پتھر دل، شقی کا معنی سخت دل پتھر دل نے اب بھی نہ مانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درختوں کے جھنڈ میں جا کر کھڑے ہو گئے اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ کھجوریں توڑنی شروع کرو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اتنی کھجوریں نکلیں کہ یہودی کا قرض ادا کر کے بچ رہے ہیں۔ مجلس نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جگہ بہت کم ہوتی تھی، جو لوگ پہلے سے آ کر بیٹھ جاتے تھے ان کے بعد جگہ باقی نہیں رہتی تھی۔ ایسے موقع پر اگر کوئی آ جاتا تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی ردائے مبارک بچھا دیتے تھے، اپنی چادر مبارک بچھا دیتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور اپنے ہاتھوں سے لوگوں کو گوشت تقسیم فرما رہے تھے کہ اتنے میں ایک عورت آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلی گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو اس کی نہایت تعظیم کی، اس کی عزت کی، تعظیم کی، اس کو مقام اور مرتبہ دیا، اپنی چادر مبارک اس کے لیے بچھا دی۔ راوی کہتا ہے کہ روایت کرنے والا راوی کہتا ہے کہ میں نے دریافت کیا کہ یہ کون عورت تھی، تو لوگوں نے کہا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں تھی۔ اسی طرح ایک واقعہ، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی والد آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے چادر کا ایک گوشہ، کونا، ایک سائڈ بچھا دیا۔ پھر رضائی ماں آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا گوشہ بچھا دیا۔ آخر میں رضائی بھائی آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم
اٹھ کھڑے ہوئے اور ان کو اپنے سامنے بٹھا لیا. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں, ایک دفعہ ان کو بلا بھیجا تو وہ گھر میں نہیں ملے. تھوڑی دیر بعد حضرت حاضر خدمت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے. ان کو دیکھ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے سینہ سے لگا لیا. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جب حبشہ سے واپس آئے تھے تو ان کو گلے لگا لیا اور ان کی پیشانی کو بوسا دیا. سلام میں پیش دستی فرماتے یعنی سلام کرنے میں پہل اختیار کرتے تھے, پہلے سلام کیا کرتے تھے. تو یہی سبق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو بھی دیا, ابتدئ بالسلام, کہ سلام میں پہل کرو. اور یہ سلام کرنا ایک ایسی عبادت ہے, واحد ایسی عبادت ہے عزیز طلبہ و طالبات, ہے یہ بہت بڑا سبق ہے کہ واحد ایک ایسی عبادت ہے جس میں سنت کا اجر, سنت کا ثواب زیادہ ہے اور واجب کا ثواب کم ہے. ورنہ فرض کے بعد واجب کا درجہ ہے اور واجب سے نیچے سنت کا درجہ ہے, سنت سے نیچے نفل کا درجہ ہے. تو سب سے اعلیٰ درجہ جو ہے زیادہ اجر والا وہ فرض کا ہے اور فرض کے بعد واجب کا ہے. تو یہاں پر سلام کرنا, سلام میں پہل کرنا, سلام کرنے والا جو ہے وہ سنت پر عمل پیرا ہو رہا ہوتا ہے اور جواب دینے والا جو ہے وہ واجب ادا کر رہا ہوتا ہے, اس کے اوپر سلام کا جواب دینا واجب ہو جاتا ہے. تو یہاں سلام میں پہل کرنے والے کو زیادہ اجر ملتا ہے, زیادہ ثواب ملتا ہے, سنت پر عمل کرنے والے کو زیادہ ثواب ملتا ہے اور جواب دینے والے کو جو کہ واجب ہوتا ہے اس کو اجر کم ملتا ہے. سلام میں پیش دستی فرماتے, راستے میں جب چلتے تو مرد, عورتیں, بچے جو سامنے آتے ان کو سلام کرتے. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے راستہ سے گزر رہے تھے, ایک مقام پر مسلمان اور منافق و کافر یکجا بیٹھے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو سلام کیا. کسی کی کوئی بات بری معلوم ہوتی تو مجلس میں نام لے کر اس کا ذکر نہیں کرتے تھے, بلکہ صیغہ تعمیم میں عام جنرل جو ہے وہ تذکرہ تعمیم کے ساتھ فرماتے تھے. عام لوگوں کو سب کو شامل کر کے عام فرماتے تھے, بات جنرل بات کرتے تھے کہ لوگ ایسا کرتے ہیں, لوگ ایسا کہتے ہیں. بعض لوگوں کی یہ عادت ہے, یہ طریقہ ابہام اس لیے اختیار فرمایا کرتے تھے کہ شخص مخصوص کی ذلت نہ ہو, اس کی رسوائی نہ ہو, وہ اپنی انسلٹ, اپنی بے عزتی نہ محسوس کرے اور اس کے احساس غیرت میں کمی نہ آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے صیغہ تعمیم کے ساتھ اس بات کا تذکرہ فرما دیتے تھے. عزیز طلبہ و طالبات, یہ آج کا سبق, اس کی ریڈنگ مکمل ہوئی اور یہ چند واقعات, چھوٹے چھوٹے واقعات لیکن سبق آموز اور ہمارے لیے عمل پیرا ہونے والے واقعات ہیں اور یہ اخلاق ہیں, آداب ہیں اور ان پر ہمیں چاہیے کہ ہم عمل کریں اور یہ عمل کے لیے ہیں, یہ عمل کے لیے ہیں. اور انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس کی ایکسرسائز, اس کی مشقی سوالات ہم کمپلیٹ کریں گے. تھینکس فار واچنگ اردو پروفیسر یوٹیوب چینل. تھینک یو.